आसमान के सातों दरवाजे खुलवाने वाली आयत। मगरिब की नमाज के बाद 5 बार ये आयत पढ़ो, 5 बड़े बड़े इनाम अल्लाह देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आयत ये है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आसमान को साते दरवाज़े एक ऐसी आयत से खुल जाते हैं जिसे अगर कोई बंदा मगरिब की नमाज के बाद 5 बार पढ़ ले तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके लिए आसमान के तमाम दरवाज़े खोल देता है, बल्कि उस पर 5 अजीम इनामात की बारिश भी फरमाता है। ये सिर्फ कोई आम आयत नहीं बल्कि रब कायनात की वो ख़ास निशानी है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़बान मुबारक से अजीम करार दिया। ये वही कलाम रब्बानी है जो अर्श को हिला देता है, फरिश्तों को झुका देता है, रहमत के दरवाज़े खोल देता है, रिज़्क के बंद दरवाज़े खोल देता है और ऐसी कबूलियत की गवाही देता है कि बंदा हैरत में डूब जाता है। नाजरीन, हम सब इस दुनिया में बहुत कुछ चाहते हैं। रिज़्क, इज़्ज़त, मोहब्बत, सुकून, सेहत, औलाद, कामयाबी और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रज़ा। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाए, हमारी दुआएं जल्दी कबूल हों, हम पर रब का ख़ास करम हो, हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएं और कब्र के अंधेरे नूर में बदल जाएं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने का एक इंतहाई आसान, मुख्तसर और ताकतवर रास्ता कुरान मजीद की एक आयत के अंदर छुपा हुआ है। ये आयत ऐसी है जो आसमान के सातों दरवाजे खोलती है। 7 आसमान जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम हिकमत से पैदा फरमाया, जिन पर फरिश्ते मुकर्रबीन रहते हैं, जहाँ से इंसान की दुआएं ऊपर जाती हैं और अल्लाह के हुक्म से रहमतें नाजल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के हर दरवाजे पर फरिश्ते मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्म से चलते हैं और वो दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके दिल खालिस, ज़बान पाक और आमाल नेक हों। लेकिन जब कोई बंदा इन मखसूस आयत को मगरिब की नमाज के बाद 5 बार पढ़ता है तो उसके लिए वो दरवाजे बग़ैर हिसाब खुल जाते हैं। आसमानी दरवाजे खुलना सिर्फ एक ज़ाहिरी तसव्वुर नहीं बल्कि इसका मतलब है कि बंदे पर अल्लाह की रहमतों के समुंदर बरसने लगते हैं। उसकी दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचती हैं, उसके गुनाहों की मुआफ़ी के परवाने जारी होते हैं, उसके रिज़्क में वुसअत होती है, उसके दिल में इत्मीनान उतरता है और उसके नसीब में ऐसे फ़ैसले होते हैं जो आम बंदों के लिए हैरान कुन होते हैं। नाज़रीन, दुनिया में इंसान की कामयाबी का असल राज अल्लाह की अताअत और उसके हुक्म पर चलने में है। नमाज इस अताअत का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। दिन भर की 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अजीम तोहफ़ा हैं। इन 5 नमाज़ों में नमाज मगरिब को एक मुनफरिद मकाम हासिल है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में अदा की जाती है जब दिन और रात आपस में मिल रहे होते हैं, जब आसमान पर सूरज गरूब हो रहा होता है और एक नया रूहानी माहौल जन्म ले रहा होता है। मगरिब का वक्त अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और कबूलियत दुआ का वक्त होता है। ये दिन भर की थकन के बाद बंदे का अपने रब के हजूर झुकने का वक्त है और इसी झुकने में अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सूरह बनी इसराइल की रोशनी में अकीमुस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली। तर्जमा, नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक। उलमाए तफसीर के मुताबिक दुलूक शम्सी से मुराद सूरज का ज़वाल और गरूब है, जिसमें नमाज ज़ोहर, असर और मगरिब शामिल हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने इन नमाज़ों की अहमियत को उजागर फरमाया है जो दिन के इख्तिताम पर अदा की जाती हैं। सूरह नूर में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ईमानकुम मिन क़ब्लि सलातिल फ़ज्रि व हीना तज़ाऊना सियाबकुम। इस आयत में अल्लाह ताला ने इन औकात को ख़ुसूसी हिजाब और शर्मो हया के औकात कहा जिनमें फ़जर और मगरिब शामिल हैं, क्योंकि ये वक्त ख़ास रूहानी नज़ूल के वक्त होते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज गरूब होता है तो शैतान मुंतशिर हो जाते हैं, लिहाजा तुम अपने बच्चों को शाम के वक्त घर में रोक लिया करो। ये हदीस मगरिब के वक्त की रूहानी नज़ाकत को वाज़िया करती है। शैतानी हसरात उस वक्त बढ़ जाते हैं, इसलिए नमाज मगरिब अदा करना रूहानी हिफाजत का एक ज़रिया है।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب اور عشاء کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اس قدر جلدی پڑھا کرتے تھے کہ سورج ابھی اچھی طرح غروب بھی نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں جلدی فرماتے تاکہ اس کے وقت کی برکتیں ضائع نہ ہوں۔ نماز مغرب ایک روحانی روشنی ہے جو بندے کے دل و دماغ سے سارا دن کا بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ اس وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نماز مغرب گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ جو گھر نماز مغرب کے وقت عبادت میں مشغول ہو، اس گھر پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں خیر و برکت اور سکون ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دن کے اختتام پر اپنے رب کے سامنے جھک جانا زندگی کا بہترین عمل۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رات کی تاریکی سے پہلے ہمیں اللہ کی روشنی حاصل کرنی ہے۔ اب اگر اسی وقت ایک بندہ خالص دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ آیت پڑھے جو خود آسمان کے دروازے کھولنے والی ہے، تو سوچئے کہ رب العالمین کی کتنی خاص توجہ اس پر ہوگی۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے شفا، نور، ہدایت اور معجزہ بنایا ہے۔ ہر آیت ایک خزانہ ہے، ہر لفظ ایک چابی ہے اور ہر تلاوت ایک روحانی دروازے کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جو گناہوں کو دھو دیتی ہیں، جنہیں پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ انہی میں سے ایک آیت ہے جو آسمان کے ساتوں دروازے کھولتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو اس آیت کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں فتنوں کا طوفان ہے، پریشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، دل بے سکون ہے، ذہن الجھے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے بند ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور دعائیں رکی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد صرف 5 بار اس آیت کو پڑھ لے تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اس پر 5 بڑے انعام نازل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دعاؤں کی قبولیت۔ وہ دعائیں جو سالوں سال سے رکی ہوئی ہیں، وہ آیت ان دعاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ اس بندے کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جو مانگے اللہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ نمبر 2، رزق میں کشادگی۔ بند دروازے کھل جاتے ہیں، غیبی خزانے جاری ہو جاتے ہیں، اس بندے کے رزق میں بڑھ کر ڈال دی جاتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر رزق کے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، محبت اور عزت۔ جو لوگ آپ سے دور ہو گئے، دلوں میں نفرتیں تھیں، وہ محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ بندے کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسا نور عطا ہوتا ہے جو اسے ہر پریشانی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ پرانے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی کیے ہی نہ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسے ماں بچے کی خطا کو بھول جائے۔ نمبر 5، اللہ کا قرب۔ دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ جیسے اسے اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، فرشتے آئیں گے اور جنات بھاگ جائیں گے۔ جو شخص آیت الکرسی صبح اور شام 3 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ باحوالہ شیب الایمان صحیح الاسناد۔ ناظرین، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے؟ تو پھر آج ہی سے اس آیت کو سیکھیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں اور اپنی تقدیر بدلیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خاص آیت بھی بتائیں گے جو آسمان کے دروازے کھولتی ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، روح کو قرار نصیب ہوگا اور زندگی میں ایسے انعامات اتریں گے جن کا تصور بھی آپ نے کبھی نہ کیا ہوگا۔
تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کا دل سکون سے بھر جائے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی زندگی کی ہر الجھن آسان ہو جائے، تو مغرب کی نماز کے بعد چند لمحے نکالیں اور اس آیت کو صرف 5 بار پڑھ لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دروازے کیسے کھلتے ہیں، دل کیسے ہلکا ہوتا ہے اور سب اللہ کے وعدے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے عرش کے خزانوں میں سے نازل کیا گیا، اور اس آیت کو پڑھنے والے کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، لیکن جو مغرب کی نماز کے بعد اس کو 5 بار پڑھتا ہے، اس کے لیے خصوصی انعامات ہوتے ہیں، اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دی جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے دل سے غم اور خوف کو ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی پھیل جائے۔ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا اور سورہ اخلاص اس آیت کو مغرب کے بعد 50 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو شیطان کو گھر سے بھگا دیتی ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے آیت الکرسی رات کو پڑھ لی، وہ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی کا ورد کرنے والے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ آیت بندے کو غیبی آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کسی پر جادو، بندش یا حسد کا اثر ہو تو یہ آیت الکرسی ڈھال بن جاتی ہے اور ہر شیطانی وار ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے سکونی کا شکار ہو، دل بوجھل ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو، تو اس آیت کو مغرب کے بعد مسلسل 5 بار پڑھنے سے اللہ دلوں کو کھول دیتا ہے، سینے کو سکون دیتا ہے اور آنکھوں کو اشکوں سے نجات دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اس آیت کو صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کی خود حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جو اسے مغرب کے بعد 5 بار یا 50 بار پڑھ لے، اللہ اس پر ایسے فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو مغرب سے فجر تک اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس آیت کا اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ بندہ اگر اس کو پڑھے اور اس کے پاس جو بھی دعا مانگے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اس آیت کو 1 بار پڑھنے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو 3 بار پڑھے اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو 5 بار پڑھے اس کے لیے عرش الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی آیت جس کے ہر لفظ میں اللہ کی عظمت چھپی ہے، ہر لفظ میں ایک نور ہے، ہر جملے میں ایک راز ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے باہر سے لگی ہوئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم والی آیت ہے، اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، علم تمہیں مبارک ہو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے دوران آ کر آیت الکرسی سکھائی اور کہا کہ اگر تم اسے سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی موت کے وقت صرف روح نکالنے میں دشواری باقی رہ جاتی ہے، باقی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آیت کو کس ترتیب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے آسمان کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر نچھاور ہوتی ہے، اور اس کو بتایا گیا 5 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی نماز مغرب ادا کر لینی ہے، اس کے بعد چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر بعد میں کرنا چاہیں تو بھی نماز عشاء سے پہلے کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ نے اس کو دل ہی دل میں تصور کرنا ہے، اور پھر سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے تیری نافرمانی کی، جس نے بار بار گناہ کیے، مگر ہر بار میرے دل میں یہ یقین رہا کہ تیرے در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے رب کریم، میں آج رات تیرے حضور ہاتھ باندھ کر، دل جھکا کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، نادان ہوں، مگر تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو قبول فرما، میرے دل کے اس درد کو دیکھ جو تیرے خوف اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ میری اس توبہ کو رد نہ فرما اے رب رحیم۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے، جو میں نے چھپ کر کیے یا ظاہر میں کیے، جو جانے میں کیے یا انجانے میں کیے۔ تو بہتر جانتا ہے، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے مالک مجھے نیا آغاز عطا فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میرے نفس کو قابو میں رکھ اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میرے دل میں نور بھر دے، مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔